अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। मैं जरा बिस्कुट अगर पहनी है तो यहाँ जरा सर्दी है, आपको पता है इंग्लैंड में सर्दी है और कमाल मौसम है, अजीबो गरीब सा मौसम अब ये कह सकते हैं। और दूसरी तरफ मैं आप शक्ल देख रहे होंगे जनाब इम्तियाज गुल साहब की, और गर्मी है, जरा टी शर्ट पहनी है, ये ना महसूस करे कि ये क्या हो रहा है। वजह ये है कि वो पाकिस्तान में बैठे हैं, गर्मी एंजॉय कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठा सर्दी एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन क्या करें, इन दोनों मौसमों के बीच में इम्तियाज गुल साहब को पता उन लोगों में से हैं, उन्होंने बहुत से हुकूमतें बनना और गिरना, और फिर बड़ी बड़ी मीटिंगों में, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से बड़ी मीटिंगों में, आज थोड़े से राज उनसे पूछेंगे और पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होना है। मैं 2-3 सवाल हैं आपसे, कोशिश करूंगा मैं शॉर्ट रह सकूं। एक तो आप मुझे ये पहले ये बताइएगा, इमरान खान को हराने के बाद इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट चाहती क्या है, तो पाकिस्तान को वो कहां देखना चाहती है, या उनके माइंड में क्या है, और आने वाले दौर में वो पाकिस्तान को क्या ट्रीट करना चाहिए। फिर अगले सवाल में आऊंगा मैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मीटिंगों पे। पहले तो जरा इस पे बात है। देखिए जी, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी, आपको भी तारीफ़ का भी शुक्रिया। हर बंदा तारीफ़ पे बड़ा खुश होता है। सो आपने हमारी तारीफ़ कर दी तो एक सेर खून बढ़ जाता है। सो आप डिजर्व करते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच। देखिए, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट अगर आप उसको कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन एक 2020-21 के दरमियान बड़ी तब्दीलियाँ हुई, और वो तब्दीली ये थी कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हमारा मुस्तकबिल, यानी पाकिस्तान का मुस्तकबिल, चीन के साथ जुड़ा हुआ है। अब उसके ये वो ज़माना था जबकि सीपैक के शुरू होने सीपैक को शुरू हुए 4-5 साल का अरसा गुजर गया था। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हमारे बिजली घरों के क़याम के लिए आ गई थी, और एलिस वेल्स जैसी साबका खारजा डिप्टी खारजा सेक्रेटरी थी अमेरिका की, और उनके कुछ और साथी, उन्होंने बड़े तसलसल के साथ ये कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान को कर्ज़ों के जाल में चीन ने जकड़ दिया है। जैसा डेट ट्रैप उसको कह रहे थे कि कर्ज़ों में पाकिस्तान को जकड़ दिया है चीन ने, और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। इससे पहले हिलरी क्लिंटन जो साबिका वज़ीर ख़ारजा थी, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बातें की थी। अब ये जब इमरान खान साहब आ गए तो उन्होंने जब ये बातें शुरू की, सबसे पहले अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान इकोनॉमिक फ्यूचर इज़ टाइड टू चाइना। अब वो बड़े लोगों के फिर कान खड़े हो गए कि ये बंदा तो शायद बिल्कुल अमेरिका की तरफ स्लिप हो रहा है। तो मेरा ख्याल है असल मामला वहाँ से शुरू हुआ। कुछ पाकिस्तान के अंदर लोग थे, फिर कुछ वाशिंगटन में थे। उनका ये ख्याल था कि अगर ये बंदा रह गया और इसी तसलसल के साथ बातचीत शुरू हुई, और इसके नतीजे में यहाँ पे सीपैक जो है उसकी मुख्तलिफ जो शक्ल है मज़ीद कंसोलिडेट अगर हो गई तो ये तो हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। फिर आपको याद है अप्रैल 2021 में एक इंटरव्यू में जब इमरान खान से एक अमरीकी सहाफ़ी ने पूछा कि क्या अमरीकियों को आप यहाँ पे फ़ौजी अड्डे दोबारा देंगे, तो उन्होंने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो एब्सोल्युटली नॉट, बड़ा मशहूर भी हुआ। बड़ा था और जी इतना पॉपुलर हुआ है, आज तक याद रखा जाता है। जी, जहाँ भी एब्सोल्युटली नॉट कोई कहता है तो एकदम इमरान खान सबको याद आ जाता है। तो वो एक मसला था मेरा ख्याल है। जब उन्होंने ये कहा तो उसके बाद वो एक कहते हैं ना कि उस पर मोहर लग गई कि भाई ये बंदा तो बिल्कुल ही अमेरिका के ख़िलाफ़ है। तो उस हवाले से मेरा ख्याल है कि असल सिलसिला वहाँ पे शुरू हुआ। फिर मैं जनरल बाजवा की बात भी आपको बता देता हूँ। यहाँ रोकने लगा हूँ मैं, 2-3 सवाल मैंने ऐड करने हैं यहाँ। तो कि आपने जनरल बाजवा के साथ बहुत सी मीटिंग अटेंड की, बड़ा करप्शन का जोर शोर था। ये करप्शन का जवाब मैं बाद में लूंगा आपसे। पहले मैं एब्सोल्युटली नॉट पे बात करूंगा। इस पे बात पहले चाहूंगा मैं जरा। एब्सोल्युटली उसमें हुआ ये कि ये बात इमरान खान ने की थी अप्रैल 2021 में। उसके 4 महीने के बाद तकरीबन हमारी उनसे आईएसआई के हेडक्वार्टर में मुलाकात हुई, और कोई मैं अकेला नहीं था, मैं कोई बड़ी तौप चीज़ नहीं हूँ, लेकिन हमारे साथ कोई तकरीबन 45-46 लोग और थे। उसमें साबिक जर्नैल भी थे, सफ़ीर भी थे, इमरान रियाज भी वहीं थे, हमारे साथी जंग जियो, तमाम बड़े
گروپوں سے تعلق رکھنے والے اینکرز اور رائٹرز اس میں تھے. وہاں پہ جنرل باجوہ نے ایک موقع پہ یہ کہا کہ عمران خان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی. یعنی ایک اپنے چیف ایگزیکٹو کے حوالے سے 45 لوگوں کی محفل میں فوج کا سربراہ یہ بات کرتا ہے کہ ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی, کسی اور طریقے سے بھی بات ہو سکتی تھی. حالانکہ عمران خان بڑی واضح بات ہے, انٹرنیشنل ایک سیلیبریٹی ہے, اس کا اپنا ایک طرز تخاطب ہے, وہ شروع سے ایسی تھا, کوئی نئی بات نہیں ہے. مجھے یاد ہے وہ کرکٹ ٹیم کا کیپٹن تھا, لندن سے واپس ابھی پہنچا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ, اور اس کے آنے سے پہلے یہاں پہ اس وقت جنرل صفدر بٹ ہوا کرتا تھا, پی سی بی کا چیئرمین, اور وہ جناب عمران خان کی غیر موجودگی میں, کیپٹن کی غیر موجودگی میں ٹیم کی سلیکشن ہو گئی تھی. تو عمران خان جب ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا, پی ٹی وی کا رپورٹر اس کے پاس گیا, مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے, تو مائک اس کے سامنے کر کے اس سے پوچھا کہ جی وہ آپ کا کیا تاثر ہے, رد عمل ہے, پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی سلیکشن ہو گئی ہے. کہتے ہاں مجھے بھی یہ پتہ چلا ہے, تو میں صفدر بٹ سے پوچھوں گا ابھی جا کے ملنے کے بعد کہ یہ کیسے ہو گیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس نے اپنے سٹائل میں بالکل یہ نہیں کہا کہ جنرل صاحب سے میں پوچھوں گا, جو لوگ چاپلوسی میں کہتے ہیں نا, کہا ہاں میں صفدر بٹ سے پوچھوں گا کہ یہ کیسے ہو گیا ہے. تو بات یہ تھی کہ جنرل باجوہ نے بھی یہ کہا جو میں نے بات کی ایبسولوٹلی ناٹ پہ, اس نے بھی اعتراض کیا, اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ جو ان کے خلاف ایک لہر چلی تھی ود ان دی اسٹیبلشمنٹ, اور وہاں سے جو وائبز آ رہی تھیں واشنگٹن سے, سب کو مل ملا کے پھر آپ نے دیکھ لیا کیسے مارچ میں 2022 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا, پھر 9 اپریل کو ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی. اچھا, یہاں میں ایک بات اور زبردست رکھنا چاہتا ہوں. بڑی باتیں ہوتی رہی کہ امریکہ نے جو ہے نا افغانستان سے نکل جانا ہے, ہم فورسز وڈرا کر لیں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر ہی چائنا کے دور میں موجودگی میں, اس دور میں انڈیا نے بہت انفراسٹرکچر وہاں بنایا, بڑی انویسٹمنٹ کی. لیکن یہ کریڈٹ چاہتے نہ چاہتے جو مرضی کہیں, جو لوگ بھی تھے, لیکن عمران خان کے دور میں ہی افغانستان سے امریکہ نکل گیا. میں تو کریڈٹ دیتا ہوں وہ عمران خان کا کہ اس کے دور میں, ورنہ تو آپ کے سامنے ہے کہ جو لوگ باتیں کرتے رہے, آج سوال ان کے پاس جواب نہیں ہے, کارگل وار کا جواب نہیں ہے, ڈان لیکس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس, گلبھشن یادو کا جواب نہیں ہے, اجمل قصاب کا جواب نہیں ہے, اور وہ ہمیں بتاتے پھر رہے ہیں ہیرو ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے امریکہ کے نکل جانے کا, دیکھو آج اس کی اکانومی کہاں سٹیبل ہو گئی ہے, آپ دیکھیں تو صحیح نا, کہ کیا ورنہ اگر امریکہ وہاں رہتا تو شاید اکانومی اسٹیبل نہ ہوتی. لیکن دوسری طرف وہی امریکہ اس خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے جہاں افغانستان سے تعلقات بڑھتا ہے, میں پھر وہ G20 کی طرف, انڈیا کی طرف بعد میں کہوں گا, تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا عمران خان کے دور میں افغانستان سے نکل جانا؟ چلے یہ ہمیں تھوڑا سا فیئر ہونا چاہیے, اس کا عمران خان کے ساتھ تعلق کوئی نہیں تھا, کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا اوریجنلی 2021 کے آخر میں, انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم 2021 میں ہم نکل جائیں گے افغانستان سے. وہ تقریباً انہوں نے وہ ڈیٹ دی تھی. تو عملاً امریکی صدر جو بائیڈن نے جو کیا, اور وہ بھی 2 ہفتے پہلے ہو گیا اپنی ڈیڈ لائن سے, کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ 9/11 کی برسی سے پہلے ہم افغانستان سے نکل جائیں گے. سو اس میں وہ جلدی نکل بھی گئے, اور یہ بنیادی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک کمٹمنٹ تھی, کیونکہ وہ اس طرح تاریخ کی میں کیسے اس طرح کی ڈیٹیں پہلے بھی آتی رہی ہیں کہ ہم چلے جائیں گے, نکل جائیں گے فلان ڈیٹوں میں. میں یہ نہیں بات کر رہا, لیکن میں صرف اس کانٹیکس میں جو بھی ہے, نہ چاہتے ہوئے کریڈٹ ہے یا نہیں, لیکن عمران خان کی گورنمنٹ میں وہ نکلے, بس میں تو یہ کہوں گا. جی ٹھیک ہے, وہ بالکل نکل گئے, اور اس میں میرے خیال ہے عمران خان نے اس کا خیر مقدم بھی کیا تھا, پوری اس کو پھر اس کا غلط مطلب بھی لیا گیا, جو ان کو میرے خیال ہے زیادہ تھوڑی سوچ بچار کر کے ناپ تول کے اپنے الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے, لیکن وہ سیدھی بات کرتے ہیں, کوئی لپیٹ لپاٹ کے نہیں کرتے ہیں. تو لہٰذا جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ابھی افغانستان چونکہ انٹرنیشنل سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے, انٹرنیشنل فائنانس سسٹم کے ساتھ, اس کی وجہ سے اس کی کرنسی بڑی مستحکم ہے, بلکہ دنیا کی جو 5 مستحکم ترین کرنسیاں ہیں اس میں شامل ہے, کیونکہ اس کو شاکس وہ نہیں ملتے
جو ہمارے ہاں چونکہ ہماری مالیاتی منڈیاں، ہمارا روپیہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے ڈالر کے ساتھ، اسٹاک ایکسچینجز کے ساتھ، تو اس وجہ سے ان کو طالبان حکومت کو یہ موقع مل گیا ہے کہ انہوں نے کچھ اپنے ڈالر ریزرو بنا لیے ہیں، اور کچھ انہوں نے پھر کرپشن پہ قابو پا لیا۔ میں چونکہ قندھار کابل میں تھا پچھلے مہینے، میں نے ہفتہ گزارا، تو وہ دیکھیں نا، جو پوری اسلامی امارات کا جو ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد، میں کوئی 2 گھنٹے اس کے ساتھ گزارے قندھار میں۔ بڑی سخت گرمی تھی، 44 ڈگری ٹیمپریچر تھا وہاں پہ، اے سی نہیں چل رہے تھے اچھا دفتر اچھا میں، اے سی نہیں چل رہے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ یار میں نے آپ کو دیر کروا دی ہے، تو کھانا منگوایا، سادہ سا کھانا، اور ہمارے ساتھ ہی فرش پہ بیٹھ کے اس نے کھانا کھایا۔ تو اس قسم کا جب طرز حکومت ہے، اور وہ سینڈلز میں آتے جاتے، ان کا سفر، تمام لوگوں نے بس سفید شلوار قمیض پہنی ہے، پگڑیاں ہیں، اور سینڈلز پہنے ہوئے ہیں۔ تو یعنی پہلے جو لوگ 15,000 لے کے ان پوزیشنز پہ بیٹھتے تھے، 20,000 آج وہ بیچارے شاید 200-400 ان کی مشکل سے تنخواہ ہے، اپنے اخراجات ان کے بالکل کم ترین ہیں، جس کی وجہ سے ان کو جو لوپ ہولز تھے ان کی معیشت میں، وہ کافی انہوں نے اس کو، یعنی کرپشن کا خاتمہ کیا، اپنا ریونیو بڑھایا ہے، کسٹم کی ریونیو میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے بہت اس وقت مشکل میں تو ہیں کہ ان پہ انٹرنیشنل سینکشنز ابھی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ نے ہم سے پابندیاں نہیں ہٹائیں، نہ ہٹائیں، ہم نے تو دریائے آمو سے وہ 100 کلومیٹر طویل نہر نکال کے لا رہے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے $100 ملین کا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے، 2-4-5 سال میں پورا ہو جائے گا، لیکن انہوں نے چونکہ پانی کی کمی ہے ہرات وغیرہ کے علاقے میں، دریائے آمو سے جناب وہ نہر بھی نکال رہے ہیں، جو منصوبہ 2 سال کے اندر انہوں نے یہ کام کر لیا، اندازہ بڑی لگائیں۔ کمال بات ہے۔ اب میں ایک آخری سوال، آخری سے پہلے ایک سوال، انڈیا کا مقابلہ اب پاکستان سے نہیں رہا، میرے ذاتی رائے کے مطابق G20 کے بعد جتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ کچھ چائنا سے میرا خیال ہے مقابلہ کرنے جا رہا ہے۔ جس طرح کی انویسٹمنٹ چاہے اسپیس ٹیکنالوجی میں دیکھ لیں آپ کمپیوٹر ٹیکنالوجی یا سافٹ ویئر ٹیکنالوجی میں دیکھ لیں یا باقی چیزوں میں دیکھ لیں، یہ کیا وجہ ہے؟ نریندر مودی نے نعرے کا آدمی ہے، ایک وہ چائے والا تھا، اور کمال دیکھیں اس نے آخر کیا ایسا کر دیا ہے، وہاں گیا اپنا امریکن پارلیمنٹ میں تو اسے ایسا ویلکم ہوا، میں تو پریشان ہو گیا دیکھ کے۔ پھر ابھی G20 میں، یعنی وہی رشیا ہے جو یوکرین ویر میں ہم نے اگر ساتھ دیا تو ہمارا کیا حل کیا، اور دوسری طرف یہ ہے، تو آپ دیکھ کیا رہے ہیں، کیا ہوگا یہ سارا؟ دیکھیں، ہم نے اپنی قوم کو اس میں لگا دیا تھا کہ ہندو دال خور ہے، بزدل ہے، دیکھیے گائے کا پیشاب پیتے ہیں، اور یہ بھول گئے جب مودی آئے 2014 میں تو یہ کہا کہ یہ چائے بیچنے والا ہے، یہ ہم بھول گئے کہ ہمارے ایک مسلمان ڈرائیور کا بیٹا لندن کا میئر بھی ہے، آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہم بہت چھوٹے، ابھی اس وقت دیکھیے نا، اب کتنے لوگ یہاں، یعنی اس وقت انڈین پالیسیز UK کے اندر چھا گئی ہیں ان کا، آپ اگر اس کو چھوڑیں جی، اس کو میں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ امریکی صدر بائیڈن کا جو ایڈوائزری گروپ ہے، کوئی 50-55 افراد پہ مشتمل ہے، اس کی غالب اکثریت انڈین امریکنز ہیں۔ جو بائیڈن کا سپیچ رائٹر جو ہے وہ انڈین امریکن ہے، اس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو ترجمان ہے وہ انڈین امریکن ہے، پینٹاگون کا مجھے نہیں معلوم، لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پینٹاگون کا رپورٹر جو ہے CNN کے لیے وہ انڈین اوریجن کا ہے۔ تو اب اور جتنا آپ مائکروسافٹ لے لیں، گوگل لے لیں، ان سب کے CEO ہوا کیا، میں آپ کو بتاؤں، میں تو گزشتہ 15 سال سے ہم یہ لکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم آپ تو شاید ایک اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے 2005-06 میں یا 7 کی بات ہوگی، اب تھوڑی سی تاریخ بھول رہی ہے مجھے، میں جرمنی گیا اپنے ان صاحب سے ملنے جو یہاں پہ اس وقت ڈیپٹی ہیڈ آف مشن ہوتے ہیں، یعنی نائب سفیر تھے برلن، میں ان سے ملنے گیا تو وہ پاکستان کا پوچھے کیا حال ہے یہ وہ، تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھو
2-3 سال پہلے تک ہم پاکستان اور انڈیا کو یوں برابر ٹریٹ کرتے تھے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بات 15-16 سال پہلے کی. بالکل صحیح ہے. لیکن اس نے کہا کہ ابھی انڈیا یہاں چلا گیا، پاکستان یہاں رہ گیا ہے. تو اب 15 سال میں پھر ہوا یہ کہ چونکہ جو انڈین امریکن، انڈین جرمن، انڈین برٹش جو پاور ہے، سافٹ پاور، وہ ہوتے 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 اب ایوانوں میں پہنچ گئی ہے. ان ایوانوں میں جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کے لوگوں نے، اور اس میں عمران خان بھی میرا خیال ہے برابر کے ذمہ دار ہیں، کہ وہ جب وزیر اعظم بنے اور اتفاق تھا کہ اگست 2019 میں کشمیر پہ قبضہ ہو گیا، وہ آرٹیکل 370 ختم ہوا، انہوں نے بڑے تواتر کے ساتھ جو مودی کے خلاف جو پروپیگنڈا شروع کیا، بلکہ اس سے پہلے شروع کر دیا، تو ان کو لگا دیا گیا تھا اس پروپیگنڈے میں کہ مودی فیشسٹ ہے، مودی بچر آف گجرات ہے، یہ ناتسی ہٹلرز کی طرز پہ RSS چلتی ہے، یہ اس کا ماننے والا ہے. اب ہم لوگوں نے، ہم کہتے بھی رہے کہ اس طرح نہ کریں، لیکن ہماری بات کہتے ہیں نا، اس کارخانے میں طوطی کی صدا کون سنتا ہے، وہ صدا جو کون فیصلہ ساز آپ کو لگا دیں اس طرف، جو ڈیسیجن میکر، جو آپ کو رپورٹیں ایسی آئیں. جی. تو اس میں دیکھیں نا ہوا کیا کہ وہ جو جتنا بھی اینٹی مودی سینٹیمنٹ تھا، وہ وائٹ ہاؤس میں، جرمنی کے پارلیمان میں، اس کے چانسلر ہاؤس میں، UK 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں، پھر UK کی پارلیمنٹ میں، کینیڈا کی پارلیمنٹ میں وہ سینٹیمنٹ پہنچا. تو بالواسطہ طور پہ آپ کے خلاف بھارت کی جتنی سافٹ پاور تھی بیرونی ممالک میں، وہ آہستہ آہستہ آپ کے خلاف ہوتی گئی. آپ آہستہ آہستہ آئسولیٹ ہوتے گئے، اور انہوں نے سوچا کہ کس قسم کا ملک ہے. اور یہ آپ نے نہیں سوچا کہ ایک طرف ان کی سافٹ پاور ہے، دوسری طرف دنیا، خاص طور پہ امریکہ اور اس کے اتحادی، بھارت کو دیکھ رہے ہیں چین کے سپلائی چین پرووائڈر کے متبادل کے طور پہ. یعنی کوشش اب ان کی یہ ہے کہ جی جس طرح چین اب تک پوری دنیا کو چیزیں سپلائی کر رہا تھا، اب وہی کام بھارت کرے، کیونکہ چین کے خلاف بھارت اور امریکہ سمیت جتنے بھی نیٹو کے اتحادی ہیں، وہ اپنا ایک اتحاد بنا چکے ہیں. تو اب رفتہ رفتہ، اور مودی نے بھی اس چیز کو مارکیٹ کیا، جہاں جہاں پہ اس کو موقع ملا انہوں نے اپنی ایڈوکیسی کی. تو آپ دیکھیے کہ G20 کا ٹورزم کا اجلاس سری نگر میں ہو گیا. یعنی سری نگر میں کمال آپ کی بات. اندازہ لگائیے کہ تمام تر اعتراضات کے باوجود، تو ہمارے یہاں جتنے بھی ہمارے سیاستدان، ہمارے پالیسی ساز، وہ اس بات کا ادراک کرنے میں ناکام رہے کہ بھارت ہم سے پچھلے 15 برسوں میں، ہم یہاں کے ادھر ہی کھڑے ہیں، بلکہ ہم نیچے چلے گئے ہیں. اگر اقتصادی لحاظ سے دیکھیں کہ 1 ارب ڈالر کے لیے IMF کی ہم نے محنت سماجت کی، بھارت یہاں پہ 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا، اسپیس میں چلا گیا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا امریکہ کے ہم پلہ ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے پروگرام ہم اس پہ ختم کر دیتے ہیں. باتیں بہت ہیں کہنے والی. میں نے بس آخری بات لینی. آپ جو باتیں ساری اب تک ہوئی ہیں، آپ عمران خان کا اب فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیے، تحریکوں کا جو تحریک سے مطلب ہوتی ہے سوچ کسی ایک لیڈر کی، کسی ایک پارٹی کی، وہ کوئی آسانی سے ختم نہیں ہوتی ہے. آپ جتنے مرضی کر لیں، ذرائع استعمال کر لیں. مجھے یاد ہے کہ جنرل ڈیو رچرڈز برطانوی افواج کے سربراہ کے طور پہ ریٹائر ہوئے. وہ جب افغانستان میں تھے تو یہاں پہ وہ نیٹو افواج کے سربراہ تھے 2000 میرے خیال 7-8 میں. پھر جب 9 میں 10 میں وہ واپس چلے گئے، وہاں پہ برطانوی افواج کے وہ سربراہ بن گئے. انہوں نے جو پہلا انٹرویو دیا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ طالبان اور القاعدہ کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ تو اس نے وہ بات کہی کہ تحریکیں، آپ لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ ختم نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو ختم کر سکتے ہیں، اس تحریک کو ختم نہیں کر سکتے، نظریے کو آپ ختم نہیں کر سکتے. تو وہی کچھ ہوا، ہم نے بھی دیکھا. تو لہٰذا چاہے PTI ہے، چاہے عمران خان ہے، وہ سوچ ان کی میرا خیال ہے رہے گی. باقی اللہ کو پتہ ہے، ہمارے جو جید ہمارے علماء جو ہیں دوسرے، ان کو پتہ ہے.
اور ہمارے مقتدر حلقے کو پتہ ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بات بڑی بات، یہی بات میں بیٹھے یہاں کرتا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں آج بھی کہ یہ سیاسی جماعتیں اس انٹرنیشنل سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آپس کی جنگ بندیاں ختم کریں اور اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے اکٹھے ہوں۔ عمران خان کو جتنا سبق سکھانا تھا سکھا دیا ہے، یہ سمجھیں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ نے آگے کیسے چلنا ہے۔ بہت شکریہ، گائے بابا گائے آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے، اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔